अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। इस वक़्त जब मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका में रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं और पाकिस्तान में सुबह के 8 बजने वाले हैं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीलॉग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उसे रिलीज़ करने के लिए बड़ा बुरा टाइम है, क्योंकि सुबह-सुबह लोग वीलॉग्स देखते नहीं हैं। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली इस यूट्यूब चैनल की व्यूवरशिप तकरीबन अब 60% बिटवीन 60 टू 65% वर्ल्ड वाइड है। नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, यूके में, मिडल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका। एंड आई फील वेरी प्राउड कि हर जगह से मुझे कमेंट्स मिलते हैं, लोग आइडेंटिफाई भी करते हैं, मुझे मैसेजेस भी मिलते हैं। सो आई एम श्योर कि कोई ना कोई इसको इस वक्त सुन ही लेगा। जिस चीज़ का मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुई हैं बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई एंड पीडीएम, उसने किस किस्म की होप्स और किस किस्म के फियर्स को जनरेट किया है। होप्स ये हैं कि एक पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन सेट है, इसका एक हल निकलेगा। ये बात भी की जा रही है कि हुकूमत खुद चाहती है कि मई के अंदर अंदर वो नेशनल असम्बली को तोड़ दे। ताहम ज़ाहिर है इसमें बहुत से मरहले अभी बाकी हैं और फियर्स इसमें, और फिर ज़ाहिर है कि हम एक इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं और उस पूरे प्रोसेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने प्रपोजल्स और रजामंदी का इजहार भी किया है कि अगर ये हमारा एग्रीमेंट हो जाता है तो हम नेशनल असम्बली में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकते हैं और जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई हैं उसमें टुगेदर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्लीड कर सकती हैं कि इनको कवर दिया जाए। ये इन प्रिंट है, ये मेरी ज़बानी बात नहीं है, ये ट्रिब्यून की जो स्टोरी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, उसमें ये चीज़ मैंशन है। फियर्स ये हैं कि ये टाइम वेस्टिंग है, ये सारा एक ड्रामा ढकोसला है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है। जैसा कि शेख रशीद ने कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस लिहाज से कहा है कि इमरान खान डिपेंडेबल नहीं है, इमरान खान का ईगो का मसला है, इमरान खान ठीक नहीं है, ये उन्होंने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा है। और परवेज़ इलाही साहब जिनके घर पे भी गुज़श्ता 24 घंटे में एक हमला हुआ है, वो हमला बड़ा बेतुका है, मुझे समझ नहीं आई कि उसकी तुक क्या है, वो हमला किसने करवाया और क्यों करवाया है और उसका मकसद जो है वो क्या है। उसमें से कोई मुझे किसी को भी कुछ मिलते नज़र नहीं आता। यानी परवेज़ इलाही साहब तो ज़रूर मज़लूम बन गए हैं, लेकिन हुकूमत को उससे क्या मिला है, आई एम नॉट प्रीटी क्लियर ऑन दैट, आई एम नॉट श्योर। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का कहना ये है कि पीएमएलएन के साथ कभी भी उन्होंने मुज़ाकरात का कोई पॉजिटिव हल निकलते नहीं देखा और उनको नहीं लग रहा कि इस मुज़ाकरात से कोई चीज़ निकलेगी, बिकॉज़ वो ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी कभी भी सिंसेरिटी के साथ अपने मुखालफों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते और वो हमेशा एक गलत नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि पीटीआई ज़रूर इसको एक मुस्बत सोच से, पॉजिटिव तरीके से कर रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है कोई मक्स मुझे नेक नीयत जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये वो होप्स और एस्पिरेशंस हैं जिसमें हम इस सेकंड जो राउंड हुआ है टॉक्स का, इसको हम देख सकते हैं। अब हुआ इसमें क्या है, पहला जो राउंड हुआ था वो थर्सडे को हुआ, वो सिर्फ 1 घंटे का था। वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के चैम्बर्स में पीटीआई का जो 3 मेंबर डेलीगेशन है, पीटीआई का डेलीगेशन बड़ा छोटा है। इमरान खान साहब ने इस लिहाज से बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने 3 की लोगों को एम्पावर किया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब इसे लीड कर रहे हैं। उनके साथ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए सेनेटर अली जफर साहब हैं, जो केस भी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ का, और साथ फवाद चौधरी साहब हैं। पीडीएम की तरफ से बहुत बड़ा डेलीगेशन है और पहली जो मुलाकात हुई थी उसमें ये फैसला हुआ था कि फ्राइडे के दिन 3 बजे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस में दोबारा मीटिंग होगी और ये मीटिंग 2 घंटे से ज़्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग की हुई, जिसमें पीडीएम का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था। कम से कम 4 लोग उसमें सिर्फ पीएमएलएन की तरफ से थे, जिसमें इसाक डार साहब थे, लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, फॉर्मर स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब थे, और मेरा ख्याल है कि उसमें पीएमएलएन की तरफ से अयाज सादिक साहब थे, सागडार साहब थे, ख्वाजा साद रफीक, रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक भी थे। फिर उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो थे। नवीद कमर साहब, बहुत ही धीमे मिजाज के कॉमर्स मिनिस्टर, सीनियर मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, वो थे। और एमक्यूएम की तरफ से भी एक खातून उनकी मेंबर थी, नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा उनका। सो आप ये देखें, 4, 2, 6 और एक 7 मेंबर्स का मुझे समझ आ रही है कि पीडीएम का डेलीगेशन था, 3 मेंबर का पीटीआई का डेलीगेशन था। और पीडीएम की तरफ से मसलसल ये कहा जा रहा है कि चूंकि हम मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, हमें अपने प्रोपोजल्स को वापस ले जाके अपने पार्टी लीडर्स को दिखाना है, रजामंदी हासिल करनी है, कंसेंसस डेवलप करना है। जो पॉजिटिव चीज़ हुई है वो ये है कि दोनों ही तरफ से जो की नेगोशिएटर हैं, उन्होंने बाहर निकल के उम्मीद का इजहार किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कहा गया है कि जो भी बातचीत हुई है वो पॉजिटिव हुई है, किसी ने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया।
ہم نے اپنے پروپوزلز ایکسچینج کیے ہیں, ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو کلیئر کیا ہے, ہم ارلی الیکشنز میں انٹرسٹڈ ہیں, الیکشن کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی ہے. اور پھر وہ جو ایک کچھ سائڈ کامنٹس ہیں وہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہے ہیں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کور چیزوں کو دے سکتے ہیں, یا وہ کہیں اور سے وہ خبر آئی ہے, بہرحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ کس طرح کا کور ہوگا, کیسے ہوگا, کیونکہ بہت سی غیر قانونی غیر آئینی چیزیں اب تک حکومت کر چکی ہے, جس کو کہ الٹیمیٹلی آپ کو ریگولرائز کرنا ہوگا. پازیٹیو باتیں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی کی گئی ہیں. ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب ہر چیز نواز شریف صاحب کو رپورٹ کریں گے, لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ دونوں سائڈز نے دو سیٹس آف پروپوزلز دوسری طرف دی ہیں, یعنی 2 سیٹس آف پروپوزلز یا آپشنز جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی طرف سے پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی 2 سیٹس آف آپشنز جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو دی گئی ہیں, جو کہ اب لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گی. اور انہوں نے کہا کہ ٹیوزڈے کے دن, منگل کے دن, یعنی اب اس وقت اسلام پاکستان میں سیٹرڈے کا آغاز ہو گیا ہے, پھر سنڈے ہے, پھر منڈے ہے, پھر ٹیوزڈے, تو 4 دن کا وقفہ جو ہے وہ درمیان میں آیا ہے ان ٹاکس کے لیے. اور یہ وہ اس قسم کا وقفہ ہے کہ جس کو دیکھ کے پولیٹیکل اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں, جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ حکومت محض سپریم کورٹ کی جو ٹائم لائن تھی, جو ڈیڈ لائن تھی, اس میں ایک رخنا اندازی کرنا چاہ رہی ہے, انٹرپشن کرنا چاہ رہی ہے, ٹائم بائنگ کرنا چاہ رہی ہے, چیزوں کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو وقت ہے اس میں بہت لے لیا گیا ہے. اور اب ٹیوزڈے کے دن اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ دن کے 11 بجے جو 3rd راؤنڈ ہوگا, پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے, ان کو بہت امید ہے کہ 3rd راؤنڈ جو ہے یہ کوئی میننگ فل قسم کی ڈائریکشن میں, چیز میں, یہ نتیجے کی طرف جا سکے گا. وہ میننگ فل چیز کیا ہو سکے گی؟ عمران خان صاحب از آن ریکارڈ, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی بیل لینے کے لیے آئے تھے پاکستان یا دنیا کی تاریخ کے سب سے عجیب و غریب کیس میں, جہاں چند افسروں کے خلاف بات کرنے کے نتیجے میں ان کے اوپر میوٹنی, غداری, اینٹی اسٹیٹ, ریاست دشمن ہونے کا مقدمہ چل رہا ہے, جو کہ انتہائی بچگانہ اور چائلڈش قسم کا کیس ہے. اور جب پاکستان, تاریخ میں ہم امید کرتے ہیں کہ جب پاکستان ایک بہتر ریپبلک بن جائے گا, جب پاکستان ایک ہاف ڈیسنٹ ملک بن جائے گا, جب پاکستان ایک کامن سینس ملک بن جائے گا, جب پاکستان میں عقل میں اضافہ ہو جائے گا, تو اس قسم کے تمام بیہودہ قسم کے قوانین جن کے تحت یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے, یہ ہم اس ملک سے ختم کر دیں گے. لیکن وہاں پر اس پروسیڈنگ کے بعد انہوں نے پریس ٹاک کی. جب عمران خان نے وہ تھوڑی سی مختصر اخباری نمائندوں سے پریس ٹاک کی, تو شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری اور علی ظفر ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم سپٹمبر اکتوبر کے الیکشن کی بات کرتی ہے تو پھر یہ مذاکرات کرنا اور ان کو آگے لے کے چلنا بے سود ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہم الیکشنز کی طرف جا سکیں اور نیشنل اسمبلیز کو توڑا جائے. پھر اسی جگہ پہ یہ کسی اور پوائنٹ پہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں خود چاہتی ہیں, حکومت چاہتی ہے کہ مئی کے مہینے میں, 5ویں مہینے کے اندر نیشنل اسمبلی کو بجٹ سے پہلے ڈیزالو کر دیا جائے, اور اس کے بعد ہم ایک الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں کہ ڈیزالو کیا جائے گا. اور اگر ڈیسولیوشن ارریگولر ہوتی ہے تو میرے خیال ہے 60 days کے اندر اندر الیکشن ہو سکتے ہیں. اور اگر ان تمام خوابناک, یہ جو خواب کی طرح کی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں, اگر مئی کی 15 تاریخ کو سے اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو 15 جون 15 جولائی, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جولائی کے اندر عید الاضحیٰ کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں. یہ وہ اس قسم کی بات ہے جس کا چند پروگرامز پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا. اس وقت مجھے کارپوریٹ ورلڈ کے بہت ہائیلی پلیسڈ سورس نے یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ایک تھنکنگ اس قسم کی ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں, اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ آئیں سپریم کورٹ میں جا کے ایک تاریخ دیں. لیکن آپ دیکھا کہ وہ چیز نہیں ہو سکی, سپریم کورٹ کے سامنے کوئی تاریخ نہیں دی گئی. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعت میں, خاص کر کے پی ایم ایل این, یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم عدالت کے روب میں کوئی چیز نہیں کریں گے, ہم اس کو ایک جو ڈیل ہوگی, جو سولوشن ہوگا, اس کو ہم ایک پولیٹیکل پیکیج اور پولیٹیکل نیگوسیشن کے طور پہ اس کو ہم پریزنٹ کریں گے. لیکن عید الاضحیٰ کے بعد, بڑی عید کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں, مئی میں اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں. یہ بات خاصے دنوں سے ہو رہی ہے. اب عمران خان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, حالانکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, اور دونوں پارٹیز نے یہ اپنے سے کمٹ کیا ہے کہ وہ اس کی کوئی بات اس کی نہیں کریں گے. اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کو جب کہا تو انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ایک پروپوزل کی خواہش ہے, اور پھر انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کو اب بجٹ دینے کی کیا ضرورت ہے, ان کے پاس بجٹ دینے کو ہے ہی کیا, انہیں بجٹ نہیں دینا چاہیے. ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہو, اور وہ انٹرم سیٹ اپ آ کے بجٹ دے. اب ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے اور یہ اخبارات میں نہیں چھپا ہے, کچھ کارپوریٹ سورسز جو ہائیلی پلیسڈ ہیں, جن کا تعلق پاکستان کی بڑی بڑی امپورٹ کمپنیز, بہت بہت ایکسپورٹ کے جو گروپس ہیں ان سے ہے,
ان میں سے ایک سے زیادہ سورس نے گزشتہ 48 گھنٹے میں مجھ سے اپنا یہ انالیسس یا خبر کے طور پر انہوں نے شیئر کیا، لیکن میں اس کو انالیسس ہی کہتا ہوں کہ حکومت بجٹ نہیں دینا چاہتی، حکومت بجٹ دینے کی صورتحال میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سورسز کا یہ کہنا ہے کہ 3 ہفتے پہلے جب آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تھی، بہت بڑی ایک انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ اسٹیک ہولڈر واشنگٹن آئے تھے، اس میں بہت سے بینکس آئے تھے، انفیکٹ پاکستان میں حبیب بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں محمد اورنگزیب، جن کو اوری کہا جاتا ہے، وہ بھی یہاں پہ تھے، اور بہت پاکستانی اسٹیک ہولڈر یہاں پہ تھے، اور اسی طرح دنیا بھر کے جو بڑے بڑے بینکس ہیں ان کے سی اوز اور پریزیڈنٹ یہاں کے اوپر تھے، ماسٹر کارڈ جو کریڈٹ کارڈ کمپنیز ہیں، ماسٹر کارڈ، ویزا، ان سب کمپنیز کے ہیڈز بھی یہاں پہ موجود تھے۔ تو بہت بڑی یہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی جو 2-3 دن چلی تھی، اور اس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب سپوز ٹو کم، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس میں نہیں آئے تھے۔ اس کی بہت سی ایکسپلینیشن دی گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر اسحاق ڈار صاحب کے مخالفوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اسحاق ڈار صاحب کو انویٹیشن ہی نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ آپ نہ آئیں۔ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اسحاق ڈار صاحب اپنے کچھ خوف کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آئے، کچھ اپنے جو ان کے خوف یا خدشات تھے اس کا اظہار انہوں نے اپنے بعض سرکلز میں یوں کیا کہ مجھے یہ بہت خطرہ ہے کہ چونکہ میں نے ماسٹر کارڈ کے اور ویزا کارڈ کے پیسے روکے میں ہیں، اور وہاں پہ ان کمپنیز کے پریزیڈنٹس سی اوز آ رہے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ اس میں سخت سوالات کا جواب دینا پڑے گا، میں اس لیے وہاں نہیں جا رہا۔ لیکن کچھ اور سورسز کا یہ کہنا تھا جن سے میری بات ہوئی کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت کوشش کی کہ آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکے، سیکنڈ ان کے ساتھ ہو سکے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہائیلی پلیس لوگوں کے ساتھ، اور یو ایس گورنمنٹ کے جو ٹریجری کے ہیڈز ہیں یا سیکنڈ ہیڈ ہیں ان سے ملاقات ہو سکے، لیکن ہر طرف سے ان کو یہی کہا گیا کہ ہمارا اسکیجول بہت زیادہ بزی ہے، اس میں کوئی ٹائم نہیں مل رہا ملاقات کا۔ اور یہی طریقہ ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو سنب کرنا ہوتا ہے، اس کو ملاقات نہیں دینی ہوتی، جب آپ نے ملاقات دینی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے ہر قسم کا وقت نکالتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب پاکستان کا پریزیڈنٹ جنرل مشرف تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کی ساری ہی لیڈرشپ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ آج پاکستان کی لیڈرشپ سے ملنے کے لیے دنیا کی لیڈرشپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ اس وقت نہیں آئے تھے، لیکن جب اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ نہیں آئے تھے تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹس آئی تھیں، جو ٹیلی ویژن میں بھی آئیں، اخبارات میں بھی آئیں، جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے 90% سے زیادہ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں، ان کی تمام کنڈیشنز جو ہیں ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں۔ 3 ہفتے ہو گئے اس بات کو، اور یہ ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں ایک پیرلل سپورٹ ملے اسٹیک ہولڈر سے، جس میں سعودی عربیہ، یو اے اور چائنا ہے، وہ سپورٹ ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے آپ مسلسل یہ اسٹیٹمنٹس پچھلے 3 ہفتے میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے رول اوور کر دیا ہے، چائنا نے $2 بلین کا رول اوور کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے حوالے سے جو بیوروکریٹک سرکلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے اوور دا ٹیبل کے علاوہ کچھ انڈر دا ٹیبل پیمنٹس بھی حکومت کو کر دی ہیں۔ لیکن اب یہ کارپوریٹ سورسز کیا کہتے ہیں؟ یہ کارپوریٹ سورسز یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ تمام پازیٹیو باتیں جو اسحاق ڈار صاحب نے حکومت نے کی ہیں گزشتہ 3 ہفتوں میں سنس دی واشنگٹن سمٹ میٹنگ، اس کے باوجود آئی ایم ایف کی ڈیل سٹک ہے، لٹکی ہوئی ہے، نہیں ہو رہی۔ آئی ایم ایف ریفارمز کی بات کر رہی ہے، اور وہ جو 6.5 بلین $5-7 بلین کا ڈیل ہے وہ تھرو نہیں ہو رہی۔ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو نہیں ہو رہی، ایکسپورٹس بری طرح سے سٹک ہیں، اور ایکسپورٹرز کی بھی بہت سے پیسے گورنمنٹ نے دینے ہیں، یعنی اس وقت حکومت نے مسلسل لٹکاتی چلی جا رہی ہے۔ اگر پچھلی جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں اور اس وقت کی جو پینڈنگ سیلز ٹیکس کا جو ریفنڈ دینا ہے ایکسپورٹرز کو واپس، اس کو ایڈ کر لیں تو اندازاً 450 سے 500 ارب روپیہ جو ہے اسحاق ڈار نے صرف جو ٹیکسٹائل کے امپورٹرز ہیں یعنی ایپٹما اور پریگما ان کے پیسے دینے ہیں۔ جو پریگما جو ہیں وہ پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ والے ہیں، میرا خیال ایسوسیشن ہے جو کہ ریڈی میڈ گارمنٹس بناتے ہیں، تو ان سب کے پیسے دینے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے پیسے تک ہیں۔ تو جو کارپوریٹ سورسز ہیں ان کی اپنی یہ اسیسمنٹ ہے کہ حکومت مئی کے مہینے میں نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہے گی، اور یہ وہ ڈیسولیشن کرنا چاہے گی حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے، عمران خان اور تحریک انصاف کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے، لیکن فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ حکومت کو کمپیل کر رہی ہے کہ حکومت انٹرم گورنمنٹ کے حوالے بجٹ کر دے، اور خود سے ایک انتہائی مشکل، سخت اور غیر مقبول بجٹ نہ دے، جبکہ سسٹم نے یہ چیز ابزارب کر لی ہے کہ سونر اور لیٹر انتخابات کروانے ہی پڑیں گے۔ یعنی وہی چیز جو میں نے پچھلے ویلاگ میں کہی تھی کہ وہ جو خواہش جو انگڑائیاں لے رہی تھی مسلسل کہ ہم الیکشن اس سال نہیں کرائیں گے، دہشت گردی کو سائڈ کر کے، فائنینشیل ایمرجنسی کو سائڈ کر کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کو ٹیک اوور کر لیں گے سپٹمبر تک ہم وقت گزاریں گے، 16 ستمبر کو جب جسٹس آنریبل عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، ہم ایک نئی پٹیشن لائیں گے، 2-4 دھماکے کوئی کر دے گا ہمارے لیے، اور یوں
حالات خراب ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ 2 سال کے لیے ہمیں فائنینشیل ایمرجنسی چاہیے، وہ چیز کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ جو ہے EIU، جو دنیا کا ایک بہت ہی معتبر پریڈکشن قسم کرنے والی پبلیکیشن ہے، ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں اکانومسٹ کی طرح کی کوئی پبلیکیشن نہیں، تو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے یہ اسیس کیا ہے کہ اکتوبر یا اکتوبر سے پہلے پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے، اور فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی پارٹی ان انتخابات کو سویپ کر جائے گی، بیکاز یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے PMLN لیڈ، یہ بہت ہی غیر مقبول ہے۔ تو اس طرح کی باتیں مسلسل ہو رہی ہیں، کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے، میں مختلف قسم کے پرسپیکٹوز آپ کے سامنے اس اسٹیج کے اوپر رکھ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو پارٹیز اس وقت نیگوشیٹ کر رہی ہیں PDM کی، اس میں سب سے زیادہ جو انسیکیور پارٹی ہے، اس میں پیپلز پارٹی انسیکیور نہیں ہے، اس میں MQM کوئی بہت زیادہ انسیکیور نہیں ہے، اس میں سب سے جو انسیکیور پارٹی ہے، جو سیاسی طور پہ بہت ہی غیر مستحکم ہو چکی ہے، بیکاز اس کی ساری ٹرف اور ساری مارکیٹ جو ہے، ووٹ مارکیٹ یا بیس ہے، وہ پنجاب ہے، بلکہ پنجاب بھی کیا ہے، سینٹرل پنجاب ہے۔ وہاں سینٹرل پنجاب میں گزشتہ 1 برس کی جو سیاست چلی ہے، اس سے PMLN کی سیاسی صورتحال بہت کمزور ہو چکی۔ میری تو اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گئے جو ریزنیبل قسم کے، تو 2 درجن سے زیادہ سیٹیں PMLN، جس نے نیشنل اسمبلی کی 65 سیٹیں لی تھیں 2018 کے انتخابات میں، یہاں سے نہیں لے سکے گی۔ یہ وہ ایونچویلٹی ہے جسے PMLN کے سپورٹرز، ووٹ مینیجرز، پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، ان کو سچے دل سے ایبزارب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ PMLN ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو سکتی۔ فیوچر میں PMLN بدلتے ہوئے پاکستان کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے پورے سیاسی منشور اور اپنی تنظیم نو کو پہ نظر ثانی کر سکتی ہے، وہ دوبارہ ایک کم بیک سینٹرل پنجاب میں سٹیج کر سکتی ہے۔ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن پریزنٹ سرکمسٹانسز میں PMLN کی جو کوشش ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو کنٹرول کر کے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک فیلنگ یہ ہے اور ہو رہی ہے، مطلب ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر سے نیچے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ سارا کا سارا وزن PMLN کی کارکیس کا، یعنی لاش کا، جو سیاسی مردہ لاش ہے، اس کا وزن اب اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے، اور کتنی دیر تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ PMLN کا وزن اٹھا سکے گی۔ تو یہ چند اس قسم کی صورتحال ہے، لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب اس ڈسکشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اس ڈسکشن میں ان کے ساتھ خواجہ سعد رفیق ہیں، اعظم نذیر طارڑ لا منسٹر ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، ان کے ساتھ ایاز صادق صاحب ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اب اگلے 3 ساڑھے 3 4 دن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بار بار ڈسکشن ہوگی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کریں گے۔ وہ ان ٹاکس کا تو 3rd راؤنڈ ہے، اس میں کوئی ایسا پتا پھینکیں گے کہ یہ ٹاکس فیل ہو جائیں، کوئی ایسی کنڈیشنز رکھیں گے بہت مشکل قسم کی PTI کے لیے، جو PTI کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت سے پلیئرز اس میں بہت سیریسلی اور ایموشنلی انوالوڈ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یہ کچھ کوشچنز ہیں جن کا کوئی جواب ہمارے سامنے نہیں ہے، اور بڑی اس میں غیر یقینی کی انسرٹینٹی کی کنڈیشن ہے۔ اب کچھ پلیئرز ایسے ہیں اس پورے موجودہ سسٹم میں، PDM کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے، جو گزشتہ 12 مہینے کی جو مار دھاڑ ہوئی ہے، اس میں، جس میں قتل و غارت بھی ہوا ہے، جس میں شہید ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر، بہت زیادہ، جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے، جو سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے، جو بہت سے اور جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے، تو اس میں یہ لوگ اتنے زیادہ ڈیپلی انوالوڈ ہیں کہ اگر کسی نے ان سے بدلہ لینا ہے یا نہیں لینا، ان کے اپنے ذہن میں بہت احساس جرم ہے، گلٹ ہے، خوف ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، اور یہ نہیں چاہیں گے کہ صورتحال اس قسم کی ڈیولپ کرے جہاں ایک رول آف لا واپس آ جائے اور ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے۔ میرے ذہن میں سولوشن یہ ہے کہ یہ سب لوگ جن کی صورتحال خاصی مشکل ہے، انہیں ایک بلینکٹ امیونٹی ملنی چاہیے، بیکاز ان کو ایک اس قسم کی بلینکٹ امیونٹی ملے کہ ان کے پاس جو بھی اثاثے پیسے تو بہت بنائے ہوں گے لوگوں نے، یہ لے کے نکل جائیں، کیونکہ یورپ کے بہت سے ممالک، برطانیہ سمیت میں، آپ کو ریزیڈنٹ سٹیٹس یا رہنے کے رائٹس یا بزنس کے رائٹس مل جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو ایک سیف پیسج ملنا چاہیے پاکستان کے ڈھانچے سے نکلنے کے لیے۔ اور جب ان کو ایک سیف پیسج یا امیونٹی ملے گی، تو اس وقت جو یہ بہت سا گند کر رہے ہیں، وہ گند شاید یہ کرنا بند کر دے۔ اس طرح میری ایک ذہن میں ایک سوچ ہے، اس کو کسی نے سپورٹ کرنا بھی نہیں ہے، میں ایک صرف آئیڈیا پلانٹ کر رہا ہوں کہ آخر یہ کیسے نکلیں گے، بیکاز یہ مسلسل اپنی مار دھاڑ جو ہے اس کو ختم نہیں کر رہے۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے کمپلین کی
PDM کے منسٹرز اور ڈیلیگیشن کے لوگوں سے کہ یہ جو مار دھاڑ اسلام آباد سے لاہور تک گزشتہ 24 گھنٹے میں ہوئی ہے اور جو گزشتہ چند دنوں میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو اٹھا لیا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، تو یہ چیز بند ہونی چاہیے، بیکاز نیگوسیشن کو یہ چیزیں سپورٹ نہیں کرتی. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمیں ہمارے جو نیگوسیشن پارٹنرز ہیں یعنی اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم، انہوں نے کہا کہ یقین مانیں کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس پہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو جو کوئی بھی کر رہا ہے وہ ٹاکس کو فیل کرنا چاہتا ہے. تو اسی پہ رہے میں پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے غیر ضروری قسم کا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ جو 33 نسبتاً پرامن قسم کے لوگوں کو PTI کے ورکرز کو اسلام آباد میں اٹھا لیا گیا، چھوڑ دیا ویسے ان کو اسلام آباد پولیس نے، اور بہت سی چیزیں جو ہو رہی ہیں علی امین کے حوالے سے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ دیر آر سرٹن ایلیمنٹس جو اس پورے پروسیس آف نیگوسیشن سے خوش نہیں ہیں. کا اسٹیبلشمنٹ بڑے لیول پہ اس کو سپورٹ کرتی ہو، کورٹس چاہتی ہوں کہ حل نکلے، شاید PDM کی جماعتیں چاہتی ہوں کہ حل نکلے، لیکن ایسے طاقتور عناصر سسٹم میں ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ حل نہیں نکلنا چاہیے. کوئی ان کو بھی پھر کوئی سیف پیسج جو ہے وہ دینا ہوگا. کئی دفعہ سیف پیسیجز دینے پڑتے ہیں. مجھے کوئی پرانا یاد ہے کہ کسی نے مجھے بتایا تھا جب میں لاس ویگس گیا اور میں نے وہاں پہ کسینوز دیکھے بہت سال پہلے، تو مجھے وہاں کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو سارا کسینوز کا کلچر 1940 اور 50s کے بعد جس نے ٹیک آف کیا، جس کے نتیجے میں لاس ویگس نے بہت زیادہ ویلتھ جنریشن کی ہے، یہ ایک ڈیل تھی جو فیڈرل گورنمنٹ میں FBI نے اور فیڈرل گورنمنٹ اور موب کے درمیان ہوئی تھی، جس میں موب کا جو جرم کا پیسہ تھا پرنسپلی شکاگو کا اور نیو یارک کا، اس کو ایک لیجٹیمیٹ رائٹ دیا گیا کسینوز کی فارم میں ایکسپریس ہونے میں، اور ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا قانون بنایا گیا انڈین ریزرویشنز میں، بیکاز یہ جو اسٹیٹ ہے نیواڈا یا لاس ویگس وغیرہ، یہ بیسکلی انڈین وہاں پہ انڈین کے رائٹس ہیں. سو غالباً لیگل رائٹس جو ہیں وہ نیٹو انڈینس کو دیے گئے. موب کا پیسہ تھا، کچھ وال اسٹریٹ کا پیسہ آیا فارمز کا، اور کچھ ظاہر ہے اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی گئی موب کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں ایک پوری سویلائزیشن وہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے کیسینوز کی. پاکستان کو بھی اس ڈیفیکلٹ پولیٹیکل سچویشن سے نکلنے کے لیے کوئی ایک سیف پیسج کچھ لوگوں کو دینا ہی پڑے گا. بہرحال یہ ایک تھاٹ ہے، اٹس جسٹ اے تھاٹ. اب اس چیز کی IMF کا میں نے آپ سے خاصا ذکر کر دیا. ISPR نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جو پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز میں، اخبارات نے اس کو کیری کیا ہے، ٹیلی ویژن چینلز میں تو مسلسل ہیڈ لائن تھی، جس میں بہرحال کچھ دنوں کے بعد 21 تاریخ سے بعد جو بحث شروع ہوئی تھی، جب نسیم زہرا نے اور حامد میر نے اپنا ایک پروگرام کیا، جس کا جو سیکنڈ سیگمنٹ تھا، جو مسنگ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میں نے اس پہ بہت ڈیٹیل ٹویٹ کیا ہے، ایکسپلوئٹنگ دی نیو فیسلٹی جو مجھے ایلون مسک صاحب کی ٹویٹر کی طرف سے مفت میں مل گئی ہے. میں نے ایک بہت لمبا اس میں ٹویٹ کیا جس میں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے یہ ایک 3 پارٹ پروگرام تھا، جس کا مین آبجیکشنیبل کنٹروورشل پارٹ جو تھا عید والے پروگرام کا وہ تھا سیکنڈ پارٹ، جو نادن 8 منٹ کچھ سیکنڈ لمبا تھا، جس میں سڈنلی دفتن بغیر کسی کانٹیکس اور بیک گراؤنڈ کے نسیم زہرا کشمیر کے اوپر حامد میر سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی فلو نہیں ہے، کوئی بلڈ اپ نہیں ہے. پہلے پارٹ میں ساری ڈسکشن پاکستان کے آئین، 90 ڈیز الیکشن، PTI ورسز سپریم کورٹ اینڈ سو آن پہ ہو رہی ہے. اس کے بعد بریک اناؤنس کی جاتی ہے، بریک کے بعد نسیم آتی ہیں اور سڈنلی کشمیر کی بات شروع کرتی ہیں، اور پھر حامد میر جو ہیں مسلسل الزام دیتے ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے. بہت لمبا نیریٹو جو ہے وہاں پہ وہ شیپ کر دیتے ہیں. میں نے جو بہت لمبا ٹویٹ کیا اس میں میں نے بڑی ریسرچ کر کے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا، اس کو میں دوبارہ ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر سکتا ہوں، کہ کیسے جیسے ہم نے، جب میں نے اور حیدر مہدی صاحب نے جو پروگرام کیا، اس کے بعد چینل 24 اور 44 کی اپنے جو یوٹیوب چینلز ہیں، وہاں سے وہ جو سیکنڈ پارٹ ہے، اوفینسو پارٹ، کنٹروورشل پارٹ، جس میں حامد میر اپنے بہت سے کلیمز کرتے ہیں، جنرل باجوہ کو ایکیوز کرتے ہیں کشمیر کے سیل اوور اور سب کا، وہ پارٹ گم ہو گیا ہے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی واپس لے کر آئے گا. اصل میں، اور نسیم زہرا صاحبہ کا بھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس کے حوالے سے 2-3 ٹویٹ کیے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجھے سو کریں گی فار ڈیفیمیشن اینڈ سلینڈر اینڈ واٹ ایور. اس سے پہلے کہ مجھے وہ سو کریں فار سلینڈر اینڈ ڈیفیمیشن، وہ دونوں پارٹس جو ہیں ان کو رکھنے پڑیں گے، کہ وہ رکھیں ٹویٹر کے اوپر اور اس کو رکھ کے لوگوں کو دکھائیں. کیونکہ نسیم زہرا کا اپنا ہی چینل اگر اس پارٹ کو آن نہیں کر رہا
تو اس کو پھر کون دنیا میں آن کرے گا؟ وہی وہ پارٹ ہے جس کی بیسس پہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں میری تو ٹوٹل انٹیگریٹی تھی، اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسکرپٹڈ تھا، چونکہ ان کے ذہن میں اسکرپٹڈ کا لفظ ایک ہی آ رہا ہے کہ اسکرپٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید کسی نے لکھ کے کوئی مسودہ بنایا ہے. اسکرپٹڈ کا مطلب ہے کہ یہ پلان تھا، یہ آرگینک نہیں تھا، یہ نیچرل نہیں تھا، یہ قدرتی ڈسکشن نہیں تھی، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اور کانٹیکس نہیں تھا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی، اور یہ پلان کر کے ایک پروگرام جو ہے کیا گیا. اور یہ سارا پروگرام کی جب پہلا اور دوسرا پارٹ آپ دیکھتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے. اور میں نے تو اس کو دیکھ کے انالیسس کیا تھا، اور سے بہت بھی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ذرائع کے ذریعے یہ پتا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اس پروگرام کے حوالے سے مشاورت کی، یا ایک کاغذ یا اسکرپٹ یا ایک ڈیزائن جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑوایا. لیکن وہ ڈسکشن اور بحث جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے. اب آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ایک پوزیشن لے لی ہے، اور پاکستان کے تمام میڈیا نے یہ کہا ہے کہ جو بھی چیزیں وہاں پہ کی گئیں باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ آؤٹ آف کانٹیکس تھیں. یہ پہلی دفعہ ہے بہت مہینوں کے بعد، سمجھیں 1 سال کے بعد، کہ آئی ہیو بادل نخواستہ مجھے آئی ایس پی آر کی اس پوزیشن کو سپورٹ کرنا ہوگا، بیکاز میں بد نصیب وہاں پہ موجود تھا. یہاں پہ کم از کم 30 سے زیادہ، میں نے اس وقت میں کاؤنٹ بھی کیا کرتا تھا جب بھی ایسی میٹنگز ہوتی تھیں. یہ 2021 کی میٹنگ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. باجوہ صاحب کے ساتھ اس طرح کی 2 یا 3 بڑی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں. پرائیویٹ میٹنگز کرنے کا بھی مجھے پریویلیج ملا تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھ سکا کہ ان کا ورلڈ ویو کیا ہے. لیکن یہ جو میٹنگ ہے اس میں موجود تھا، اور اس میں 30 سے زیادہ لوگ تھے. میں نے کاؤنٹ کیے تھے، مجھے یاد ہے میں نے اپنے نوٹس میں لکھے تھے، میرے خیال 33 تھے. اور اس میں آرمی آفیسر بھی بہت سے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ہم لوگ تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اس ہال کے 3 حصے ہیں، رائٹ، سینٹر اور لیفٹ سائڈ کے اوپر. جنرل باجوہ سامنے تھے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر بہت سے سینئر آرمی آفیسرز، کم از کم 8-10 آرمی آفیسر آئی ایس پی آر اینڈ آپریشن کے جی ایچ کیو کے موجود تھے. جنرل باجوہ کا میں نے حیدر مہدی کے ساتھ اپنے پروگرام میں نے جو عید کے فوراً بعد میں نے وہ پروگرام کیا، اس میں نے ایک چیز کہی تھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. جنرل باجوہ کو مخول کرنے کا، مذاق اڑانے کا، چیزوں کو مذاق میں پریزنٹ کرنے کا، اپنا بھی مذاق اڑاتے تھے، اپنے اور بھی کولیگز کا مذاق اڑاتے تھے، اپنے گھر والوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے. وہ اور لوگوں کے ساتھ بیسیکلی جگت بازی کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ جس لیول آف امپورٹنس اور پوزیشن کے اوپر وہ تھے، ان اے ویری سیریس پوزیشن، وہاں پر وہ پرسنالٹی فٹ نہیں بیٹھتی تھی. اتنا جگت باز وہاں پہ سوٹیبل نہیں ہے. اور میرے حساب سے جس آرمی چیف کو میں نے سب سے زیادہ ریسپیکٹفلی اس پوزیشن کو ڈیل کرتے دیکھا ہے، وہ بار بار میرے ذہن میں جنرل کیانی آتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے تو ہم نے ویسے بھی میٹنگز لوگوں کی اٹینڈ کی ہی نہیں ہے اس طرح سے. لیکن جنرل کیانی جب میٹنگ کنڈکٹ کرتے تھے تو اس میں بڑی گریس ہوتی تھی، بڑی سوبرائٹی ہوتی تھی، اس کے اندر بڑی سیریسنس ہوتی تھی. اور وہ کنسیپچول تھے، وہ کنسیپچول ایشوز کی بات کرتے تھے. وہ کبھی پرسنل ایشوز کی بات نہیں کرتے تھے، جگت بازی نہیں کرتے تھے. وہ کہہ کے مارنے والے نہیں تھے. مطلب بیسٹ کوئی بہت مزاحیہ بات ہوتی تھی تو ہی وڈ ہیو اسمائل اینڈ اسمرک آن اے فیس، جس طرح کہ ایک بہت سینئر ایگزیکٹو کو ہونا چاہیے تھا. تو جنرل باجوہ نے جب یہ بات کی تھی کسی کامنٹ کے جواب میں کہ تیل اور ٹینک اور اسلحہ وغیرہ، تو وہ بات ایک تو مذاق کی حد تک کی گئی تھی، اس میں سیریسنس نہیں تھی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ پاکستان کی اکانومی کے رسپیکٹ سے بات کر رہے تھے کہ جنگ جو ہے اس کی بڑی امپلیکیشنز، بڑی کاسٹس ہوتی ہیں، اور جنگ آپ ہر چیز پہ نہیں کر سکتے، اور جنگ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت جنگ کرنا شروع کر دیں اور ہماری اکانومی، ہماری پوری صورتحال. میں نے حیدر مہدی کے پروگرام میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی آبجیکشن تو ہندوستان کی فوج پہ ہندوستان کی ڈیفنس اینالسٹ لگاتے رہتے ہیں. جب گولوان کے اوپر ہندوستان کو دوبارہ سیٹ بیک اور ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا تو ہندوستان کی فوج کی اسٹرکچرل پریپریشن کے اندر، لاجسٹکس کے اندر جو گیپس اور ڈیفیسٹس تھے، اس کو ہندوستان کے ڈیفنس اینالسٹ نے جو اخبارات میں لکھتے ہیں ڈن ٹو ڈیتھ انہوں نے اس کو کریٹیسائز کیا. اس کے اوپر بہت زیادہ وی لاگس بھی لوگوں کے ہوئے ہیں. اسی طرح میں نے امریکہ میں دیکھا کہ امریکہ کی افواج نے جو بہت ہی ایک ریپڈ اور کسی حد تک کیوٹک وڈرال کیا ہے افغانستان سے ان 2021، اس کے اوپر امریکہ میں بڑی بحث ہے، اس کے اوپر بڑی لان تان ہوتی ہے، خاص کر کے ریپبلکنس کی طرف سے جو الزام دیتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو. یہاں طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی فوج کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا، اس کی پولیٹیکل جو ماسٹر ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. میں ریسنٹلی، چونکہ یہاں بہت زیادہ ڈسکشنز آپ کو ریڈیو پہ سننے میں ملتی ہیں which is quite something. ریڈیو بہت ہی امیزنگ ہے امریکہ کے اندر. سو میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ جب تقریر کر رہے تھے کچھ دن پہلے نیشنل رائفل ایسوسی ایشن میں NRA میں، اور خوفناک تقریر تھی بیکاز وہ ظاہر ہے ڈیفینڈ کر رہے تھے NRA کو، وہاں پہ انہوں نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بڑی بجائی افغانستان سے وڈرال کے حوالے سے کہا کہ اتنا انہوں نے کیوٹک اور چوتیا قسم کا وڈرال کیا ہے
کہ وہاں اپنا اتنا بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ وہاں پہ پھینک کے چلے گئے ہیں، جس کو کہ اب طالبان ٹھیک کر کے استعمال کرتے ہیں. بڑا انہوں نے ان کی مذمت کی. اس طرح سے اور لوگ بھی کرتے ہیں. لیکن ایز این آرمی چیف جنرل باجوہ کو وہ کامنٹس وہاں پہ نہیں کرنے چاہیے تھے. ہیونگ سیڈ دس، جنرل باجوہ ISPI بالکل ٹھیک کہتا ہے. جنرل باجوہ کے جو کامنٹس ہیں ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا تھا. بہرحال اس کے حوالے سے میں خاصا کچھ لکھ چکا ہوں، مزید بھی شاید میں لکھوں. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. جو جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک کامنٹ عمران خان صاحب نے بھی کیا، میں لاسٹ کامنٹ، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جنرل باجوہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیا کر رہے تھے. مجھے اس کے حوالے سے بہت کچھ پتہ ہے، لیکن نیشنل سیکورٹی کا یہ معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ دنیا بھر میں ایک نئی ڈبیٹ اور کنٹروورسی پاکستان کے حوالے سے شروع ہو جائے. تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک اے کامنٹ آن دیٹ. مجھے بھی اس کا بہت سا اندازہ ہے بہت سے ہائیلی پلیس سورسز سے بات چیت کرنے کے نتیجے میں، اینڈ سنس نن آف دیٹ سورس بیسکلی آسکس می کہ تم جا کے اس کو ڈکلیئر کر دو اور اس کے اوپر لکھو، تو میں بھی اس کے حوالے سے بات نہیں کرتا. لیکن میں جو بھی بات کرتا ہوں اپنی ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کرتا ہوں. میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سی انفارمیشن جو آپ سے کی ڈپلومیٹس، کی ایڈمنسٹریٹرز، کی ڈیسیجن میکرز آپ سے شیئر کرتے ہیں یا کی پولیٹیشین شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کی ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ کے لیے شیئر کی جاتی ہے. اور جب کوئی آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس سے تم نے پبلش نہیں کرنا، اس سے تم نے نشر نہیں کرنا، اس سے تم نے ٹی وی پروگرام میں نہیں کہنا، اس کا ٹویٹ تم نے نہیں کرنا، تو پھر آپ نے اس چیز کو نشر نہیں کرنا ہوتا. اور میں اس کے حوالے سے بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا. پچھلے ایک سال سے جو بہت سی ڈسکشنز ہم نے ان ویلاگس کے اندر کی ہے اور پورے پاکستان نے کی ہے، اس میں ہم نے جنرلی ہندوستان کی پالیٹکس کو بہت زیادہ سراہا ہے. اور ہم ویسے بھی ہندوستان کی پالیٹکس اور وہاں کے ڈائنامکس کو بڑے پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں. انڈینز ہمیں نہیں دیکھتے اس طرح سے. اس کا مجھے افسوس بھی ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ بھی ہے کہ ہندوستان کے سرکلز میں پاکستان کے حوالے سے بڑا بغض پایا جاتا ہے. پاکستان میں ہندوستان کو دیکھنے کے حوالے سے بڑی اوپن مائنڈڈنس پائی جاتی ہے. بٹ اس اوپن مائنڈڈنس کے نتیجے میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر بڑا شدید قسم کا پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے. بی جے پی اور RSS کی جو پالیٹکس ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے، وہاں کے لبرل طبقوں کے لیے، پروگریسو طبقوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے. جہاں مجھے فیوچر میں موقع ملے گا میں اس حوالے سے بات کروں. تھینک یو سو مچ.